नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी और आप देख रहे हैं शब मेराज की खुसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन किराम, लाहौर का ये खासा रहा कि इन खुसूसी अय्याम के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का इनकाद और उसके अंदर खूबसूरत स्कॉलर्स और नात ख़ां हज़रात की शमूलियत आपके लिए लाते हैं एक इल्मी और फ़िक्री रहनुमाई के लिए एक खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें कोशिश की जाती है कि हम भी कुछ सीखें और आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। हमारी रहनुमाई के लिए बहुत नामवर उलमा किराम हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं और आपके क़ुलूब को मुनव्वर करने के लिए हदिया नात पेश करने के लिए मुल्क के नामवर नात ख़ां और सना ख़ां हज़रात भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। नाज़रीन किराम, आज जिस ट्रांसमिशन की हम गुफ्तगू की बात कर रहे हैं और जिस हवाले से हम बात करना चाहेंगे, ये एक ऐसी खूबसूरत ट्रांसमिशन है और एक खूबसूरत उन्वान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू जो एक अजीम मोजज़ा कहलाता है और तारीख़ इंसानियत में ऐसा मोजज़ा शायद कभी ना हुआ है और कभी होगा भी नहीं। हमारा ये ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मोजज़ात अता फ़रमाए। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का आपने रुतबा अता फ़रमाया। हज़रत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्दों को ज़िंदा करने का मोजज़ा अता फ़रमाया। और इसी तरह मुख्तलिफ़ अंबिया को, हज़रत मूसा को जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असा मारने का हुक्म फ़रमाया, उनको वो मोजज़ा अता फ़रमाया। लेकिन जो मोजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज व इसरा की सूरत में अता फ़रमाया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पैगम्बर बेमिसाल हैं, बेनज़ीर हैं। बेशक उनके हर मोजज़ा भी जो है वो भी बेमिसाल और बेनज़ीर है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 15वां पारा कुरान करीम का सूरतुल इसरा जहाँ से आगाज़ होती है, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे वाक़ये को एलेबोरेट किया और इसी सूरतुल नजम के अंदर भी इस पूरे वाक़ये के जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उसको बयान किया गया। आज इसी पे बात करेंगे और हमारे साथ जो पैनल मौजूद हैं, मैं उनका पैनल का तारुफ़ करवाता जाऊँ। हमारे साथ सबसे पहले गुफ्तगू के लिए जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन का मुख्तलिफ़ मौक़े पर हिस्सा होते हैं, मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ साथ नात ख़ां हज़रात भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एहसान कादरी साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूद होंगे और जो हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँगे। नाज़रीन किराम, अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, मुझसे सब ये फरमाइएगा, क्योंकि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसरा ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। हमारे बहुत सारे लोग इसको मिक्सअप भी कर देते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस सारे पस मंज़र के हवाले से कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश क्यों आई, ये मेराज का सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों अता फ़रमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को अपने पास बुलवा कर जो राज़ो न्याज़ की बातें की हैं, उसके एक पस मंज़र भी था ख़ास। मैं चाहता हूँ नाज़रीन के सामने आप ज़रूर पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ख़ूबसूरत तारुफ़ पेश किया है और मौजू के तमाम तर जो अहवाल हैं उनका अहाता किया है इसे। और यकीनन इस मुबारक रात की मुनासबत से इस प्रोग्राम का एहतमाम ये हमारे लिए खुश आइंद भी है और यकीनन हमारी बख्शिश का ज़रिया भी है। आपने बड़ा ख़ूबसूरत सवाल किया है कि इसका पस मंज़र क्या है। मेराज जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि मोजज़ा मेराज ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल का अज़ीम मोजज़ा है। सुभान अल्लाह, बेशक। और इसकी मिसाल तो बड़ी दूर की बात है, इसका तसव्वुर भी लोग पेश नहीं कर सकते। बेशक बेशक, इमेजिनेशन भी बंदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इजहार है। बेशक बेशक, उसने अपनी कुदरत के इजहार के लिए ये वाला मोजज़ा जो है वो अपने प्यारे हबीब को अता फ़रमाया है। और इस मोजज़े के अता फ़रमाने का मकसद ये है ताकि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ जो हैं वो आपको दिखाई जा सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करवाया जा सके, ला मकाम पे अपने प्यारे हबीब को अपना बिला हिजाबा ना दीदार करवाया जा सके, और उसके बाद जो इनामात हैं, तोहफ़े तोहफ़ है, वो अपने प्यारे हबीब को अता किया जा सके। और जो जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा है उसके ज़रिए वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी उम्मत को बताएं ताकि लोग जो है वो नेकियों की तरफ राग़िब हो सकें और बुराइयों से अपने आप को बचा सकें। ये वाक़या मिराज का जो एक लब्बे लुबाब है। और दूसरा सवाल ये है कि ये पेश क्यों आया है, इसकी वजह क्या है, असल पस मंज़र क्या था, असल पस मंज़र क्या है।
دیکھیں جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی، وہ 50واں سال جس کو ہم اسلامی سال کے اندر عام الحزن بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، اس سال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لوگ جو ہے وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ کے پیارے چچا جان سیدنا ابو طالب وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی پیاری رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ، جو مسلمہ اول ہے سلام وہ بھی اللہ دنیا علیہ، سے اللہ، سلام اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی، اور اس کے بعد جب آپ طائف جو ہے وہ دین کی تبلیغ کے لیے گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اللہ اکبر، تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دل پر گراں گزری۔ اور شیب ابی طالب کا بھی وہ سبحان پورا اللہ۔ عرصہ 3 جی سال کا شیب گزارا، ابی طالب کے اندر 3 سال آپ کے ساتھ آپ معصور رہے، وہاں پر آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ جو کھانے پینے کی بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچنے دی گئی، لوگوں نے آپ کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کیا، تو یہ تمام کی تمام چیزوں نے آپ کے دل کو رنجیدہ کر دیا، دل پر ایک غم جو ہے وہ غم کی کیفیت بیٹھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو لامقام پہ بلوایا، وہاں پر اپنا دیدار کروا کر ساری کی ساری غم کی کیفیات کو دور فرمایا۔ سبحان اللہ، اور ایسا پروٹوکول عطا فرمایا سبحان اللہ، کہ ہم کہتے ہیں کہ معراج کی رات ہی نا، جی تو ہم سمجھتے ہیں معراج کو بھی معراج مل گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے، بے شک اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ معراج کی رات کا بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عظمت اسی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اس کو عظمت مل رہی ہے۔ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جو قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، بے شک کہ ہم ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات جو تھی اپنی نشانیاں وہ دکھانا چاہتے تھے، بڑا خوبصورت آپ نے ایلیبریٹ کیا۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے بعض اوقات احباب جو ہیں، سننے والے ناظرین بھی دیکھنے والے بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج اور اسراء جو ہے اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے گا کہ اسراء کا سفر کیا ہے اور معراج کا سفر کیا ہے، تاکہ ناظرین تک جو ہے بات واضح ہو سکے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن عزیز کے اندر ان دونوں سفروں کو بیان کیا گیا ہے، اسراء جو ہے وہ زمینی سفر کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور معراج جو ہے وہ آسمانی سفر کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے یعنی عروج ہے نا، عروج بلندی، جس طرح کی جو آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اسراء کا ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور جو جہاں تو سورہ نجم کے اندر جو آیات مقدسہ ہیں وہاں پر عروج کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ ان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ یہ معراج جو ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں معراج اور اسراء، دونوں یہ زمینی سفر اور آسمانی سفر دونوں کا مرکب ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر مراحل ان کو کہہ دیا جائے، پورشنز کہہ لیا جائے کہ پہلے آپ نے اسراء فرمائی، مطلب بیت اللہ شریف سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اور پھر وہاں سے آپ نے معراج فرمائی، اور پھر اس سے آگے جو اگلا سفر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، اوپر آج کی شب جو ہے شب معراج، اس کی اپنی فضیلت ہے، شب معراج کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا فضیلت بیان ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجب کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، رجب کے مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہ، اور سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، شعبان آپ پاشی کا مہینہ، پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ، ایک اور روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ بندے کے جسم کو پاک کرتا ہے، اللہ، اور شعبان کا مہینہ یہ بندے کے دل کو پاک کرتا ہے، اور رمضان کا مہینہ بندے کی روح کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اب ان باتوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزوں کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے 27ویں شب کے حوالے سے، آپ نے خوبصورت انٹرو کے اندر ان تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا ہے کہ 27ویں شب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو لامقام پہ بلوا کر اپنا دیدار کروایا۔ سبحان اللہ، دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو در حقیقت 50 تھیں، اور پھر بالآخر جو ہے وہ رحمت اللہ عالمین کی رحمت نے جوش مارا اور اس امت کے لیے
5 کے اوپر وہ کروا دیا گیا. رحمت للعالمین کی رحمت بھی ہے اور اللہ پاک کی کرم نوازی بھی سبحان ہے. اللہ سبحان اور اللہ. اللہ پاک کی کرم نوازی یوں ہے کہ بالآخر وہ رہ تو 5 گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا میرے پیارے حبیب آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھیں گی اور میری کرم نوازی دیکھیے ہم ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا اللہ کریں گے. اکبر. آقا کے ساتھ نسبت کی برکت ہے. سبحان اللہ. اور ناظرین کرام بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ جو ماہ رجب ہے اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. اور میں خیال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا بھی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ دعا کی بھی اللہ کے اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ والی دعا جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ دعا آپ 6 ماہ پہلے مانگنا شروع فرما دیا اللہ اکبر. سبحان اللہ. رجب کے آنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب ان دعاؤں کا پہلے سے اہتمام کرنا شروع کر لیتے. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا اگلے رمضان تک ان دعاؤں کا اہتمام کرتے اللہ اکبر. سبحان اللہ. یا اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کو باعث برکت بنا، سبحان اللہ. شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، سبحان اللہ. اور ہمیں رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات یہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے اللہ ہمارے لیے رجب کو باعث برکت فرما. مطلب یہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں برکت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں یقیناً وہ مبارک مہینہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. اور دعا فرمانے والے خود سب سے بڑے برکت والے ہیں، تو یقیناً یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. ہم سب یہ بیان فرمائیے گا کہ جب واقعہ معراج کے اسراء اور معراج کی ہم بات کرتے ہیں کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے اس سارے سفر کا، وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں مختصر وقت میں اس کو الیبریٹ کر دیجیے. سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن سیدہ ام ہانی جی رضی اللہ عنہا ان کے گھر تشریف فرما تھے. یعنی وہ جو پس منظر ہے وہ ساری چیزیں آپ کے دل پر غم کی کیفیت تھی، وہاں پہ آپ آرام فرما تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آپ کے پاس بھیجا، انہوں نے اپنے لعاب جو ہیں وہ آپ کے قدمین کے ساتھ لگائے، آپ کو بیدار کروایا، اور اس کے بعد آپ کو ادب کیسا ہے سبحان اللہ بیت اللہ شریف لے کر گئے. وہاں پر جو حتیم کعبہ اور آب زمزم کا درمیانی حصہ ہے وہاں پر آپ کو لٹایا گیا. آب زمزم کے پانی کے ساتھ آپ کے قلب اطہر جو ہے اس کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح سینہ بند جو ہے وہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا. وہاں پر آپ نے تمام انبیاء اعظام کی امامت کا شرف پایا. اللہ کو. اور جو براق سواری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے بلٹ ٹرین بھی دیکھ لی، آج ہم نے بڑے فاسٹ آپ نے وہ جیٹ بھی دیکھ لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری جو براق سواری تھی نا، وہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ آقا فرماتے ہیں میں نبوت کی آنکھ کی جہاں نگاہ پڑتی تھی اس کا اگلا قدم وہاں پڑتا تھا. عام انسان کی بات ہی نبوت کی نگاہ کی بات ہو رہی ہے. نبوت کی نگاہ جہاں پڑتی اس کا اگلا قدم، مطلب اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی. تو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا نا لیلم، تو مفسرین کرام کہتے ہیں یہ نکرہ کا صیغہ ہے نا، کہ بہت کم عرصے کے اندر، بہت چھوٹے سے ٹائم کے اندر اگر آپ اسے کہیں تو میرا خیال آج کے دور میں سے کیلکولیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا وہ میں سمجھتا ہوں سینکڑوں میلوں کا سفر جو آپ نے مختصر وقت میں جو طے کیا. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. اللہ اللہ. اس قدرت کے ذریعے، اس براق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میری وحدانیت کا اقرار کرو، میرے پیارے حبیب کی تعلیمات پر عمل کرو، ایمان لے آؤ. یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں. تم تو آج یہ ساری کی ساری چیزیں ایجاد کر رہے ہو اور اس کے اوپر بڑا فخر کر رہے ہو. 1450 سال پہلے دیکھ لیجئے ہم نے یہ ساری کی ساری لوگوں کے سامنے کر کے دکھا. سبحان اللہ سبحان. آپ کا رب ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. بے شک بے شک. آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ رب العالمین وہ کر سکتی ہے. وہ تو بس یوں فرماتی ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا سبحان اللہ کن فیکون. بالکل وہ ہو جاتا ہے. ناظرین کرام محفل کو مزید معطر کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا، ہمارے بہت خوبصورت نعت خواں ملک کے نامور نعت خواں ہیں احسان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے التماس کروں گا کہ آج کی شب کے حوالے سے خصوصی کام جو وہ پیش فرمائیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور آج بات ہو رہی ہے شب معراج کے اندر اسراء اور معراج کے سفر کی. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب سے بڑی خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا تھا. علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اسراء کا جو سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ نے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین تک وہ آپ نے سفر طے فرمایا. اس کے بعد جو اگلا سفر ہے وہ اللہ کے رسول نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا. تو ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے جو اگلا سفر ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا اور اس کے کیا مراحل تھے. علامہ صاحب بیان فرمائیے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق
وہاں پہ پہنچی تو وہاں پہ ایک نکتہ ہے بڑا عجیب سا جی جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی براق سواری کو باندھا، جی جی مطلب باندھا گیا وہاں پہ. تو آج کے دور میں اگر ہم اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کریں یا معنی نکالیں تو یہ ہے کہ اپنی سواری جو ہے آپ کی، اس کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے. کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے براق جیسی سواری جو ہے اس کو باندھ دیا. بڑی اچھی بات کی ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے. واقعتاً یہ ہمارا جو ہے وہ فرض ہے جو ہماری سواری ہے اس کی حفاظت کرنا، اور یہ توکل کے زمرے میں آتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ، کیا اگر میرے پاس ایک جانور ہے تو میں اسے اللہ کے بھروسے پر ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تو کیا یہ والا جو معنی جو ہے یہ توکل کہلائے گا؟ جی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو توکل نہیں کہتے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سواری کو اچھے طریقے سے باندھیں اور اس کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کے سپرد کریں. یعنی اسباب کو اختیار کریں اور پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کریں. بڑی خوبصورت بات ہے. اور آج مجھ اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ اپنی کیئر کرتا ہے اپنی سواری کی، اپنی کار کی، بائک کی، تو کہتے ہیں وہمی ہے. یعنی کہ وہمی. حالانکہ یقین جانیے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے بندے کا تو اس کے بعد جو پریشانی ہوتی ہے، آپ چکر کاٹ رہے ہیں، بار بار ڈھونڈ رہے ہیں اپنی چیز کو، اب پریشانی کا عالم ہوتا ہے. اور یہ جو واقعات ہم سناتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کسے کہانیاں تو نہیں ہے نعوذ باللہ، بالکل نہیں. ان میں تو ہمارے لیے اسباق ہیں. اس مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معراج اور اسراء کا جو سفر ہے، اسراء کا جو سفر جہاں پہ اختتام ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک بڑا اہم میرے خیال سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اپنی سواریوں کی حفاظت بھی کی جانی چاہیے. بے شک کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور عقل کو استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے. قرآن عزیز کے اندر جا بجا فرمایا گیا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم جب تک ان اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں بالکل کر سکتے. اصل توکل یہی کہلاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو اس کی حفاظت کرنا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور وہ گم ہو جاتی ہے یا اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات پر نہیں آتی. اور یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے سامان کی حفاظت کرنے والا ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے. سامان کی حفاظت کرنا، سواری کی حفاظت کرنا، یہ در حقیقت ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اس شے کی قدر ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی آپ اس کی قدر کریں، اور قدر کرنا جو ہے یہ شکر کے اندر آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شکر ادا کرنے والے ہیں میں ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں. اور یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، خواہ کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کی حفاظت کرنا، اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا، یہ ہمارا دینی تقاضا ہے. اور در حقیقت یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش نازل فرمائے گا. سنت سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ حاصل نہیں ہے، اور جس نبی کو حاصل ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں. ان کو انبیاء اعظام کی امامت کروانے کا شرف حاصل ہے، اور امامت کا شرف حاصل ہونا یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. اللہ اکبر. اور اس میں ایک اور نکتہ بھی مجھ سے بات ہے، وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وراثت تھی نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی. ایک بیت اللہ کی صورت میں، ایک بیت المقدس کی صورت میں، مسجد اقصیٰ کی صورت میں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس. حضرت اسماعیل کی جو مصلی تھا بیت اللہ شریف والا، اس پہ تو آپ نے امامت فرمائی، اور اللہ نے یہاں پر لا کر جو اسحاق علیہ السلام کی جو مصلی تھا امامت کا، اس کے اوپر بھی آپ سے امامت کروا کے دونوں جو میں سمجھتا ہوں وراثتیں تھیں اس کو یکجا کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کو اکیلا وارث بنا دیا. میں کہتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا لطیف اور بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے. اور یہ نقطہ جو ہے ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. بے شک بے شک. وہ صرف بیت اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ بیت المقدس کے بھی رسول ہیں. سبحان اللہ. وہ اس زمانے کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین ہے، رحمت للعالمین بنایا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی رحمت کا اظہار بھی کروایا ہے کہ میرا حبیب جو ہے وہ رحمت ہے. رحمت ایسے نہیں ہے، آپ جگہ جگہ پر میرے پیارے حبیب کی رحمت کے نمونے اور اس کے آشکار جو ہیں وہ دیکھیں گے، چمکتے اور دمکتے ہوئے دیکھیں گے. تو واقعہ معراج یہ در حقیقت اللہ کے پیارے حبیب کی عظمت اور ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. ہم سب یہ بیان فرمائیے کہ جب ہم معراج کے سفر کو سارا دیکھتے ہیں تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، آپ آسمانوں تک پہنچے، اور وہ جو آسمانوں پر جانا، اور پہلے آسمان پر فلاں نبی سے ملاقات، دوسرے آسمان پر
فلاں نبی سے ملاقات. میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ ناظرین کو بیان فرمائیے گا کس کس نبی نے رسول اللہ علیہ وسلم کے استقبال آسمانوں پر فرمایا. دیکھیں جی، تمام انبیاء اعظام، تمام رسولان اعظام نے استقبال فرمایا ہے. اور آسمانوں پر دیکھا جائے، پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال فرمایا ہے. تو سارے آسمانوں پر یہ چلتے جائیں. اور جو 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان پر آپ کا استقبال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو استقبال فرمایا ہے وہ اپنے یوں الفاظ میں، اے میرے بیٹے آپ کو خوش آمدید، اللہ اے میرے بیٹے آپ کو خوش آمدید. اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ تشریف لے گئے، آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، مصافحہ کیا، ملاقات ہوئی. اور ملاقات کے بعد یہ پیغام دیا، اب پیغام سننے والا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے حبیب سے فرمایا، آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ کی امت پر بھی سلامتی ہو. کیا خوش قسمتی ہے اس امت. ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے رسول کی معرفت سے، ان کی نسبت سے کس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، 1,10,000 کے قریب انبیاء اعظام، رسولان اعظام ہیں جو ان کی آل سے تعلق رکھتے ہیں. اور اتنی مقرب ہستی، اگر دیکھا جائے یہودی جو ہیں وہ اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عیسائی اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. وہ اتنی فخر والی ہستی جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں پر سلام پیش کر رہی ہے، تو یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کو آباد کیا جائے. اللہ کے پیارے حبیب نے وہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے پیارے حبیب سے انہوں نے فرمایا کہ ایسا کیجئے، اپنی امت کو جا کر بتایا کیجئے، سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، اللہ اکبر پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 ایسے کلمات ہیں کہ جن کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنت کی زمین جو ہے وہ ان کے لیے آباد فرما دے گا. مطلب ہم آج دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح اپنے باغات کو ہم نے جناب سرسبز کرنا ہے، شاداب کرنا ہے، اس کے لیے ہم ہائیبریڈ بیج بھی لاتے ہیں. لیکن ایک جو چیز ہے بڑی آسانی کے ساتھ، مطلب نینو سیکنڈ، مائکرو سیکنڈز لگتے ہیں. اگر آپ زبان سے بولیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو اتنے دن کتنا وقت لگتا ہے. اگر ہم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں، وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کے اندر، جس طرح حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جنت کے اندر باغات آپ کے لگ رہے ہیں جنت کے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے یہ بھی میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم ارادی طور پر کہیں تب بھی وہ قبول فرماتا ہے، اور غیر ارادی طور پر قبول کریں تب بھی وہ عطا فرماتا ہے. نیتوں کو جاننے والا وہ وہی ذات ہے. اور جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا نسبت کی، تو مجھے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شعر یاد آ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آبروئے ماں زینب میں مصطفیٰ. بے شک کہ آج کسی بھی مسلمان کا دل چیر کے دیکھ لینا تو اس کے اندر جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اس کے دل کے اندر نا رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ مرزن ہے. اور جو اگلا مصرع نا وہ آپ کی بات سے بڑا ریلیٹ کرتا ہے. فرماتے ہیں آبروئے ماں زینب میں مصطفیٰ است. یہ جو کائنات میں اس روئے زمین پہ ہماری جو عزت و توقیر ہے نا، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری نسبت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان سیالوی صاحب، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آج کی رات کے حوالے سے آپ بھی اپنا حصہ پیش کیجیے. ویلکم بیک ویورز، شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ لاہور رنگ پر دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ خوبصورت پینل موجود ہے علماء کرام کا، نعت خواں حضرات کا. ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی معراج کے سفر کی. اسراء کی ہم نے بات بھی کی، معراج کی بات بھی کی. اگر دونوں سفروں کو ملا لیا جائے، اسراء اور معراج، یہ ہم نے معجزات کی بات بھی کی، فضائل و کمال کی بات بھی کی. لیکن بات یہ ہے مفتی صاحب کہ اس سارے معجزے میں، اس سارے واقعے میں ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں، کیا بصیرتیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت سے یہ پہلو بھی مل رہا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جس طرح کوئی مہمان آتا ہے نا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کے ساتھ پروٹوکول پورا ہوتا ہے. ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ دکھائے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، یہ بھی، آپ یہ بھی دیکھیں. تو ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے جھرمٹ میں اور جبریل امین کو گائیڈ بنایا ہوا تھا کہ آپ جائیں اور جنت کی وادیوں کا ان کو معائنہ بھی کرائیں، اور جہنم کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں، جو لوگوں کو وہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، سختیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی دکھائیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پر کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جہاں پر جن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں، اور وہ گناہ وہ تھے جن کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، جسے ہم روٹین لائف کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ ذرا بیان فرمائیے گا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں
کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عبر بھی ہے اس میں، نصیحت بھی ہے اس واقعے میں. تو ذرا بیان فرمائیے گا وہ کون سی خصوصی چیزیں تھیں جن سے اللہ رب العزت نے اس دن آپ نے مشاہدہ کر کے اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں منع فرمایا؟ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے پیارے رسول کو اپنی کل کائنات دکھائی ہے. اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور اس کل کائنات کے اندر جنت بھی آتی ہے اللہ اور جہنم بھی آتی ہے. جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کروایا ہے. بے شک. اور مشاہدہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں جا کر ان کو بتایا جائے ان کے لیے کیا انعامات ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہیں. جس طرح کہ ابھی ہم نے وہ پیچھے بھی عرض کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں جو میسج دیا، جو پیغام دیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ہمارے دلوں کے اندر جنت کی طلب جو ہے وہ بڑھ سکے، اس کے لیے ہمیں ذکر اذکار جو ہے اس کو اپنا معمول حیات بنانا چاہیے. تو جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کروایا گیا. جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، دیکھیں آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے. اگر ہم قرآن عزیز کو پڑھیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر فرماتا ہے، پھر بعد میں جہنم کا ذکر فرماتا ہے. دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دلاتا ہے، شوق، نیک اعمال کا ذکر فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ترہیب، ان اعمال سے بچا کیسے جائے. سب سے پہلے جنت کا مشاہدہ کروایا اور اس کے بعد پھر جہنم کا. ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں. جو برے اعمال ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ یہ واقعہ معراج یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث بھی ہے، نصیحت کا باعث بھی ہے. اس کو صرف ایک واقعے کے طور پر نہیں لینا، اس کے اندر ہماری پوری زندگی کا درس جو ہے وہ موجود ہے. اب دیکھا جائے جس طرح کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. اللہ، یعنی حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، بندہ ان کو اگر پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ جو لوگ، ذری سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبینیں عطا فرمائی ہیں تو اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اور اگر ہم لوگ نہیں جھکاتے پھر اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سروں کو کچلا جائے گا، ان کے سر جو ہے وہ بوجھل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلا حصہ تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں نماز کو قائم کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اسے علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا، آج ہم لوگوں کی پرائیویسی کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے تک جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر دخل اندازی ہم کرتے ہیں، اور ہم کسی کی پگڑی اچھالتے ہوئے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ ہم مذاق سمجھتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کی لائف کو دیکھ لیں تو ہمارا تو وتیرہ یہ بن چکا ہے. ہم نے تو پورے سوشل میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں کہ کسی کی عزت کے ساتھ کیسے کھیلا جائے گا، کسی پہ بہتان، کسی پہ الزام تراشی، کسی کی غیبت کرنا. اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول نے وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ دیکھا. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ان راستوں کی طرف نکل پڑے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی دولت جو ہے وہ کھو رہے ہیں. سمجھتے ہیں در حقیقت کسی کے بارے میں یا کسی کی کردار کشی کرنا در حقیقت اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اور اس کی یہ کبیرہ گناہ ہے. جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے آپ کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس کا تعلق حقوق العباد کے اندر آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام معاملات کے حوالے سے اپنا دامن جو ہے وہ پاک و صاف رکھیں. دیکھیں کون کیا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. ہم لوگ قبر میں جائیں گے تو قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہمارا جو ہے جواب دینا ہوگا. جو ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے، یہ زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت بہتر طریقے سے لوٹانا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. کل قیامت والے دن ہم سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو صرف ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. میں چاہوں گا کہ آج کی رات کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام، کیونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو خصوصی کوئی پیغام دیں کہ آج کی رات کو کیسے گزارا جائے، کون سے وہ جو اعمال ہیں وہ آج کی رات ہمیں کرنے ہیں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے جو نماز پنجگانہ ہیں ان کو اپنا معمول حیات بنایا جائے. یعنی عبادت کے لیے آج کی رات خاص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی راتیں ہیں. ٹھیک ہے. ہر لمحہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور آج کی رات بطور خاص جو ہے وہ ہمیں رب کے حضور حاضر ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے کہ شکر کیسے ادا کریں؟ شکر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں.
ان کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ان کو تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر شر سے محفوظ فرمائے گا۔ جس جگہ پر یہ تلاوت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو بھی ہر شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور تیسری بات رب العالمین کی کرم نوازی کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ کرم نوازی اور وہ فضل اپنے پیارے حبیب کے اوپر کتنا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ میرے پیارے رسول کو اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا تحفہ جو آپ کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی ساری امت کی بخشش کر دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ بہت خوبصورت بات آپ نے تو مطلب یہ ہے کہ آج کی رات ہمارے لیے بخشش کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، نماز کا تحفہ بھی کیا گیا، ہماری حفاظت کا سامان بھی کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں آج کی رات زیادہ سے زیادہ رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات اور بڑا پیارا میسیج مجھ سے آپ نے بیان فرمایا، اور ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آج کی جو گفتگو سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس پہلو میں ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو واقعہ معراج میں ہمارے لیے اسباق ہیں ان سے اپنی جھولیوں کو بھرنا ہے، اور رب تعالیٰ سے آج کی رات دعا کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جو آپ نے احکامات وہاں پر اپنے محبوب کو بلا کر ہمارے لیے عطا فرمائے تھے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال مفتی صاحب فرما رہے تھے ہمیں کرنے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم یہ بھی ایڈ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کا پروانہ وہاں سے لیا ہے، تو آپ کی اس ساری کاوش ہماری خاطر اس کا اللہ کے رسول کا ہم پر حق یہ ہے کہ آج کی رات کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ سے استغفار کیا جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، پوری قوم کے لیے معافی مانگیں، پوری قوم کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں، اپنے ملک عزیز کے لیے دعا مانگیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ پریشانیوں کا اور مسائل کا دور ہے، آج کی رات خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک عزیز کو ان پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور ہمیں خیر و برکت والا ماحول عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر ترکی، شام اور اردن کے اندر زلزلہ آیا، اس کے جو زلزلہ زدگان ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو گھر عطا فرما دے، اور جو اس سانحے کے اندر لقمہ اجل بنے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، اور ہمیں ایسے سانحات سے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔